नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इसहाक डार की वापसी और गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। जनरल फैज हमीद का किस नोयत का एक बड़ा इकदाम सामने आया है। इसी इशू से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़े अखबार में क्या हैरान कुन खबर छाया हुई है। इस खबर के जरिए जीएचक्यू ने इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया है और फिर इमरान खान ने किस किस्म का एक जवाबी सरप्राइज दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़े अखबार में शाया होने वाली एक हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी खबर है, एक इंतहाई अहम नौयत की खबर है और इस खबर में बताया यह गया है कि असल में जीएचक्यू ने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया है और इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि जनरल फैज के इकदाम के हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है। पहले आपको जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये जो खबर छपी है एक बहुत बड़े अखबार में, इसके 3 हसास तरीन और अहम तरीन नुकात बताते हैं। अब इस खबर का जो पहला नुक्ता है ये बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है और उन 3 सवालों के मुतल्लिक है जो इमरान खान साहब ने न्यूट्रल से या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि फौजी क़यादत से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछे। ये इंतहाई अहम नौयत के सवालात थे और अब इस खबर के जरिए जीएचक्यू ने और फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के इन 3 सवालात के आप कह सकते हैं कि जवाबात दिए हैं। इमरान खान साहब के ये जो 3 सवालात थे इनमें से एक सवाल ये था कि जब पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम मैं था तो फिर अमरीकी आखिर पाकिस्तान के अंदर किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हटा दो। लेकिन खान साहब का जो दूसरा सवाल था ये बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक था और इस मुलाकात के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने सवाल ये उठाया था कि उन्होंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुलाकात करके बता दिया था कि अगर साजिश के जरिए मेरी हुकूमत गिराई गई तो फिर मईशत तबाह हो जाएगी। और खान साहब का जो तीसरा बहुत अहम नौयत का सवाल था वो सवाल ये था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत मौजूदा सूरत हाल में भी न्यूट्रल रही तो फिर तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। अब जो खबर छाया हुई है बहुत बड़े अखबार में, इसमें जीएचक्यू की जानिब से और फौजी क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब के इन पेचीदा सवालों के जवाबात बयान किए गए हैं। ये तीनों जो जवाबात हैं और जो तीनों नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर में फौजी जराए का हवाला दिया गया और उसके बाद इसी खबर के पहले नुक्ते में ये लिखा गया कि सियासी और दिफाई हलकों के साथ पस मंजर में अहम बातचीत हुई है। दिफाई हलकों से मुराद यहां पर फौजी हलके हैं और इस बातचीत से मालूम यह होता है कि पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जारहाना लबो लहजा है उसके बावजूद पीटीआई में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि फौज शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी और इस तरह इमरान खान का मुतालबा पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इस खबर का जो दूसरा नुक्ता है वो बहुत ही अहम है, बहुत हसास नौयत का है और इस दूसरे और हसास नुक्ते में यह लिखा गया कि इन अनासिर को तवक्को ये है कि पार्लियामेंट से जब बजट मंजूर हो जाएगा और आईएमएफ की जब डील मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद जल्द इंतखाबात मुमकिन है। लेकिन इसी खबर का जो तीसरा नुक्ता है वो बहुत अहमियत का हामिल है और इस तीसरे नुक्ते में लिखा यह गया कि इन अनासिर की राय यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के माशी मफाद में दिलचस्पी रखती है और इसलिए इसी साल अगस्त तक इलेक्शन की तारीख का
اعلان کرانے کے لیے آخر کار اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی، لیکن اس کے بعد اسی خبر میں جی ایچ کیو کے جواب کے متعلق لکھا گیا، جس میں دفاعی ذرائع کا حوالہ دیا گیا، یعنی جی ایچ کیو نے کیا جواب دیا اس حوالے سے جو دفاعی سورسز ہیں، جو دفاعی ذرائع ہیں، ان کو کوٹ کیا گیا۔ اور اس خبر کے اس حساس حصے میں یہ لکھا گیا کہ ایک باخبر دفاعی ذریعے نے، یعنی ایک باخبر فوجی ذریعے نے ایسی اطلاعات کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کروائی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسی تمام تر توقعات گمراہ کن ہیں اور پوری نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو لوگ فوج سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی بن جائے گی اور سیاسی معاملات میں جانبداری کا مظاہرہ کرے گی، ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ادارے نے اب فیصلہ کر لیا ہے، یعنی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اور ہر لحاظ سے غیر جانبدار رہے گی، اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی غیر جانبدار رہنے کا فوج نے جو فیصلہ کیا، اس خبر میں جو دفاعی ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا، فوج اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر میں نئے الیکشن کے متعلق بھی بہت اہم نوعیت کا نقطہ لکھا گیا، اور ایک طرح سے جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بتایا گیا کہ نیا الیکشن کب ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی، اب وے آؤٹ یہی ہے اور وے فارورڈ یہی ہے کہ اگلا الیکشن کروایا جائے۔ اب اس خبر کے اس نقطے میں یہ لکھا گیا کہ دفاعی ذرائع نے اگلے الیکشن کے متعلق بھی بات کی اور یہ کہا کہ اگلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے اور سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر میں عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑا حساس نقطہ لکھا گیا، اور اس نقطے میں یہ مینشن کیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ اس دفاعی ذریعے کا کہنا تھا، یعنی جس دفاعی ذریعے کو کوٹ کر کے یہ خبر لگائی گئی، اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اس دفاعی ذریعے کا کہنا تھا کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہیے، لیکن ایک بات بہت خطرناک بھی ہے، بہت غیر متوقع بھی ہے، اور وہ خطرناک اور غیر متوقع بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی، اور حالیہ عرصے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فوج اور اس کی قیادت کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس تمام مہم، تضحیک اور جس طریقے سے تمسخر اڑایا جا رہا ہے فوجی قیادت کا، اس کو مانیٹر کر رہی ہے، لیکن تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یہ میرے نہیں، اس خبر کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر میں طاقتور شخصیات کے نمبرز بلاک کرنے کے حوالے سے بھی ایک اہم نقطہ لکھا گیا ہے، اور اس خبر کے اس نقطے میں یہ منشن کیا گیا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑیوں کے نمبر بلاک کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب امید یہ رکھتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جلد الیکشن کے لیے ان کا مطالبہ منظور کر دیں۔ اور یہ جو خبر ہے یہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے آج کے دن میں جنگ اور دا نیوز میں شائع کی ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ سوالات یہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے تو فوج کے خلاف بدترین مہم چلائی تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر بدترین الزامات لگائے تھے، یہاں تک دھمکی دی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ہم اقتدار میں آ کر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ تو ان کے خلاف آج تک کیا ایکشن ہوا ہے؟ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی
پاکستان واپسی اور گرفتاری کے متعلق کیا بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے متعلق کس نوعیت کی ایک حساس اور تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ اب جنرل فیض حمید کی ایک بہت اہم نوعیت کی ایکٹیویٹی کے متعلق ایک مصدقہ اطلاع سامنے آئی ہے، یعنی وہ جنرل فیض حمید جن کے متعلق آصف علی زرداری نے یہ الفاظ بولے تھے کہ وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، اور مریم نواز نے بھی جنرل فیض حمید کے متعلق انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ لیکن اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک سرگرمی کی خبر آئی ہے، اور یہ جو سرگرمی ہوئی ہے، یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ اسلام آباد کے حساس ایوانوں میں ہوئی ہے۔ اس ایکٹیویٹی کی اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بڑی گونج بھی ہے، اس کو بڑا ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی جنرل فیض حمید کی یہ جو ایک مخصوص ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ایوان تھا، جہاں جنرل فیض حمید کی یہ ایکٹیویٹی ہوئی، یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے۔ اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو بند کمرہ اعلیٰ ترین سطح کا عسکری اجلاس ہوا ہے، جو بند کمرہ قومی سلامتی کمیٹی کا تازہ ترین اجلاس ہوا ہے، اس میں جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی، لیکن یہاں پر پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوفناک قسم کی اور تباہ کن خبر بھی آئی ہے، اور اس خبر میں پاکستان کے جو سب سے بڑے معاشی ماہر ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے سپر ٹیکس کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سٹاک مارکیٹ تو گر گئی، لیکن اب بھی اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے، جیسے وہاں جلاؤ گھیراؤ ہوا اور لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس تک کو جلا دیا۔ یہ تازہ ترین بیان اب شوکت ترین کی جانب سے سامنے آیا ہے، لیکن یہاں پر اسحاق ڈار کے متعلق بھی ایک نئی بہت بڑی اور آپ کہہ سکتے ہیں بڑی حساس نوعیت کی خبر بھی آئی ہے۔ یعنی یہ وہ اسحاق ڈار ہیں جن کے متعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ اسحاق ڈار کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ بڑی ناقص تھیں۔ جنرل باجوہ اسحاق ڈار کو سخت ناپسند کرتے تھے، ان کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار وہ ایک بریفنگ میں کر چکے ہیں، لیکن اب لندن سے ایک خبر لیک ہوئی ہے، یعنی میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے، اور ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل بھی ہے، اور اسی خبر اور اسی ویڈیو کی وجہ سے اگر آپ اس وقت ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور اسی خبر کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اور وہ خبر آئی ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں، اور پھر شہباز گل نے اپنے ٹویٹر پر یہ لکھا اور یہ الفاظ لکھے کہ ایک بڑی خبر، معیشت ڈبونے کے متعلق برے فیصلے کرانے کے بعد اب مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل کی جگہ مشہور زمانہ اسحاق ڈار پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے پچھلی مرتبہ معیشت کا 33 ارب ڈالر کا نقصان کیا تھا، لیکن یہاں عطا اللہ تاڑر سمیت جو دیگر لیگی رہنما ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف واپس آئے تو انہیں ہر صورت میں راہداری ضمانت لینا پڑے گی، اور اگر وہ راہداری ضمانت لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔